बिदअत वो है जो रसूल के जमाने में न हो। मैं बताता हूं, बिदअती तुम हो। कुरान पर देरो खबर रसूल के जमाने में नहीं था, तुमने क्यों किया? जुबान से नियत करना रसूल के जमाने में नहीं था, तुम क्यों करते हो? पक्की मस्जिदें बनाना रसूल के जमाने में नहीं थी, तुम क्यों बनाते हो? बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ रसूल के जमाने में नहीं थी, क्यों पढ़ते हो? किताबें रसूल के जमाने में नहीं छपी, क्यों छापते हो? दारुल उलूम रसूल के जमाने में नहीं बना, क्यों बनाते हो? मदरसा रसूल के जमाने में नहीं था, क्यों बनाते हो? कोई जमात रसूल के जमाने में नहीं थी, तबलीगी जमात क्यों बनाई? तो जो काम रसूल ने नहीं किया, सिद्दीक अकबर की जमात के अमीर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के प्रेसिडेंट थे। वो कौन से ट्रस्टीज थे? मस्जिद नबवी के ट्रस्टियों का नाम बताओ। कोई नहीं था। फिर हर मस्जिद का ट्रस्टी बिदअती है। देखिए, मैंने जो शुरू में उसूली बात रखी है ना, उसी उसूल की रोशनी में इनकी काफ़ी चीज़ों का जवाब आ गया। जैसे उन्होंने मदरसे की बात की है और इसी तरह से मस्जिद की ट्रस्टियों की बात की है, और इसी तरह से जो इन्होंने बहुत सारी बात की है वो उसमें आ गई। ये दुनियावी चीज़ है। ये मस्जिद, ये मदरसा जो है, मैंने कहा ना कि इल्म दीन हासिल करने का जरिया है, वसीला, ज़राए और वसाइल ये दुनियावी चीज़ है। और ये दुनिया ये मुख्तलिफ ज़माने के लिहाज से बदलते रहेंगे। है कि आज की मदरसे की हालत कुछ होगी, हो सकता है आगे कुछ और मदरसा। देखिए आजकल ऑनलाइन मदरसा है, पहले कोई तस्वर ही नहीं था, ऑनलाइन भी मदरसा है, ऑनलाइन लोग सीखते हैं, इंटरनेट से लोग सीखते हैं। ये भी है, ये भी एक नई चीज़ है। तो ये इसमें क़यामत तक नई नई चीज़ें आती रहेंगी, नए नए ज़राए आते रहेंगे। भाई ये ज़राए हैं, ये वसाइल हैं दीन सीखने के, ये असल दीन नहीं है। इसलिए इसको हम बिदअत नहीं कहेंगे। आप चाहे मदरसे में तालीम हासिल करो भाई, चाहे आप मस्जिद में बैठ के तालीम हासिल करो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके तालीम हासिल करो, दीन की तालीम हासिल करो, कोई मसला नहीं है। आप जाके किसी के घर में बैठ के, किसी के फ्लैट में जाके दीनी तालीम हासिल करो, आप इंटरनेट से दीनी तालीम हासिल करो, कोई मसला नहीं है। ये जरिया है, ये जरिया है। ज़राए असल में क्या है? ये दुनियावी चीज़ है। ये असल जो है दीन नहीं है, असल कुरान है और हदीस। उसमें आप किसी आलीशान मस्जिद में बैठ के कोई आयत नहीं कर सकते हो, आप किसी आलीशान मदरसे में जाके कोई नमाज नहीं बना सकते हो। ये अथॉरिटी आपको नहीं है, ये इजाजत आपको नहीं है। आप ज़राए जो चाहो इस्तेमाल करो भाई। आप एसी हॉल में बैठ के इल्म जो है सही बुखारी पढ़ो, किसने मना किया आपको? अब ये किताबों की बात भी इन्होंने कह दी कि भाई ये किताबें क्यों पढ़ते हो, किताबें क्यों लगते हो? ये भी असल ज़राए है भाई। भाई इल्म को महफूज करने का जरिया है। अब वो चाहे आप ज़बानी याद करो, चाहे आप जो है किताब में लिख के जो है याद करो। और ये सिर्फ देखिए, ये वो जरिया है, हालांकि जरिया होने के साथ साथ ये वो चीज़ भी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसका वजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखवाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखवाई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस लिखवाई है। इसको तो आप किसी सूरत में नहीं बोल सकते आप। हालांकि ये चीज़ भी, यानी लिखना लिखाना जरूरी नहीं है कि आप जो है हदीस को लिखें। आपने याद कर लिया ज़बानी, काफ़ी आपके लिए, आपने उस पर याद करके अमल कर लिया, काफ़ी है। किसी बंदे से आपने खुतबे में, किसी आलिम से आपने हदीस सुनी और आपने याद कर लिया, अमल कर लिया, काफ़ी। उसे लिखना, किताब में जाके पढ़ना, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये भी साबित है कि कई सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखते थे, कुरान लिखते थे, हदीस लिखते थे। तो लिखना तो साबित है। बल्कि सुनन नबी दाऊद की तो रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि उक्तुब, लिखो, वल्लदी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कुछ इस मुंह से निकलता है उसको लिख लो, क्योंकि इस मुंह से सिर्फ हक ही निकलता है। तो भाई हदीस लिखने का सबूत मिल गया ना अल्लाह के रसूल से। तो जब अल्लाह के रसूल ने हदीस लिखने का हुक्म दे दिया कि लिखो, इजाजत मिल गई, तो आप चाहे सही इमाम बुखारी लिखें, चाहे इमाम मुस्लिम लिखें, जिसकी मर्जी वो लिखेगा। आप कौन होते बोलने वाले भाई? जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि लिखो, तो जो जिनकी मर्जी हदीस की किताब लिखेंगे, आप कैसे जो है, आप कौन होते बोलने वाले उसमें? और बहरहाल ये चीज़ें भी, असल किताबें असल में इल्म के लिए जरिया है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। और इसी तरह से इन्होंने एक बात ये भी कही है कि नमाज में नियत बिदअत है, ये भी शायद इन्होंने कही है। तो इसमें हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि बिदअत है और इसका कोई सबूत नहीं, इसमें नहीं अमल करना चाहिए। नमाज में जो नियत का मसला ना, यकीनन ये बिदअत है, क्योंकि ये इबादत में आ गया ना ये नमाज में आ गया। अब नमाज ये खालिस इबादत है, या नहीं चलेगा भाई। यहाँ ये एहतियात की कहीं भूल ना जाए, ज़हन, ये सब नहीं चलेगा नमाज में, बिल्कुल नहीं। नमाज अल्लाह अकबर से लेके तस्लीम तक, ये चाहे दुनिया कितनी तरक्की कर जाए, आप चाहे जो है सफर में हो, चाहे आप हजर में हो, चाहे आप जो है मस्जिद में हो, चाहे आप मदरसे में हो, चाहे आप जो है मैदान में हो, चाहे एसी हाल में हो,
آپ کو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ویسے ہی نماز ادا کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہاں نماز پڑھتے ہوئے جو چاہو لباس آپ پہن لو، شریعت کے مخالف نہ ہو. نماز پڑھتے ہوئے آپ جس مسجد میں چاہو جاؤ، عالی شان مدرسے میں جاؤ، چٹیل میدان میں جاؤ، جہاں جو مرضی کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نماز کے اندر خالص عبادت کے اندر آپ نے ادھر ادھر کچھ کیا، اس کی اجازت نہیں ہے نبی کی طرف سے آپ کو. تو یہ جو آپ نے کہا نا، حجت قائم کیا کہ نماز میں جو ہے نیت کا مسئلہ کہاں سے لے آئے، تو ہم اس کو نہیں مانتے. وہ آپ کی جو ہے آپ سے ہی، آپ کی گروہ سے تعلق رکھنے والا ایک طبقہ ہے، شاید آپ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کہاں سے لے آئے، تو وہ اس کا جواب دیں گے. ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں بدعت ہے بھائی، ہم تو کھلا عام کہتے ہیں کہ بدعت ہے. نماز میں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثبوت ہے. اس لیے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو لوگوں نے مان کے رکھا ہے. کسی نے مان کے رکھا ہو، جو مانے، یا آپ کا مسئلہ ہے یا دوسرے کا مسئلہ ہے، جو کریں یہ سراسر بدعت ہے. نماز میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور سب سے پہلا جو جملہ آپ کیا تھا کہ قرآن میں زیر و زبر کہاں سے آ گیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں زیر و زبر پہلے نہیں تھا، یعنی بعد میں کسی نے اس کو ایڈ کر دیا؟ بھائی زیر و زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے آپ اس کو سمجھیں. زیر و زبر کا مطلب، زبر کا مطلب ہوتا ہے آواز کو اونچی کر کے پڑھنا، زیر کا مطلب آواز کو نیچی کر کے پڑھنا، پیش مطلب گول مگول کر کے پڑھنا اس کو ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں جہاں کہیں ہم آواز کو اوپر کرتے ہیں، کہیں نیچے کرتے ہیں، کہیں مگول کرتے ہیں، اسی کو بتانے کے لیے، اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ زبر زیر کی علامت ہوتی ہے. وہ جو لکھا جاتا ہے، ایک علامت لکھی جاتی ہے، اس علامت لکھی گئی ہے بعد میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد میں قرآن کا جو مصحف ہے اس میں بعد میں علامت لکھی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنے کا جو انداز تھا، جو قرأت ہے، وہ پہلے اس کا ثبوت نہیں تھا، پہلے اس کا وجود نہیں تھا. ہرگز نہیں بھائی. یہ باقاعدہ تواتر کے ساتھ قرأت بھی باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قرأت، قرآن کی قرأت سنی ہے، صحابہ کرام سے تابعین نے سنی ہے، اور ایسے سند کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ ہم تک قرأت بھی پہنچی ہے. جیسے قرآن کے حروف ہم تک پہنچے ہیں، ایسے قرآن مجید کی قرأت بھی ہم تک پہنچی ہے. تو یہ جو ہاں آواز ہم نیچی کر کے پڑھتے ہیں، اونچے کر کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے ایڈ کیا، پہلے ایسا نہیں پڑھا جاتا تھا. بھائی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہیں پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے. تو کیا اللہ کے نبی، آپ سے کوئی پوچھے کہ الحمد میں ہاں پہ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کہیں گے زبر پڑھا. تو جب اللہ کے نبی نے پڑھا تھا مسجد نبی میں، تو کیا پڑھا تھا؟ زیر پڑھ دیا تھا اس کو، زبر نہیں پڑھا تھا. بھائی آواز اونچی کر کے پڑھنا، اس کا ایک نام آپ نے دیا ہے زبر. آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ نام کہاں سے آیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیوں لکھا گیا، لیکن جو اصل چیز ہے اس کو آپ نیا نہیں بول سکتے. یعنی جو قرآن میں جو زبر زیر ہے، یعنی جو پڑھنے کا جو انداز ہے، قرأت کا جو انداز، اس کو آپ زبر زیر نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ویسے پڑھ کے بتایا ہے. تو یہ نئی چیز ہے ہی نہیں. آپ سوچیں، اگر آپ کامن سینس آپ سوچیں، ذرا ذہن لگائیں کہ اگر قرآن میں یہ نئی چیز ہوتی، یعنی پہلے سے نہ تھی اور ایڈ کر دی گئی، تو پہلی چیز یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں گیا. اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری لی ہے نا کہ دین میں نئی چیز کوئی نہیں لا پائے گا. تو قرآن محفوظ ہے، پوری امت کا دعویٰ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زبر زیر اس میں ڈال دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا زبر زیر اس میں بڑھانے سے، آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے بڑھا دیا گیا، ہم تو کہتے صرف لکھا گیا. زبر زیر بڑھانے سے بتائیے الحمدللہ رب العالمین، ایک آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس قرآن سے پڑھتا ہے جو زبر زیر جس میں لگا ہوا، اور ایک آدمی اپنے سینے میں جو یاد کی ہوئی ہے قرآن مجید وہاں سے پڑھتا ہے. آپ بتائیے کہ دونوں کے ثواب میں کیا فرق ہے، یا معنی میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی نے اس قرآن سے پڑھا جس میں زبر زیر لگا ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور ایک آدمی نے اس جگہ سے پڑھا، مان لیجیے ہم کسی کو لکھ کے دے دیں الحمدللہ رب العالمین، زبر زیر نہ رہے، صرف حروف رہیں، ہم نے کہا آپ پڑھو بغیر زبر زیر، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین. آپ بتائیے کہ دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہے، یا ایک آدمی اپنے جو ہے سینے سے یاد کیا ہوا ہے، حفظ کیا، وہاں سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، 3 لوگوں سے پڑھاؤ، ایک حافظ ہو اس سے الحمدللہ رب العالمین پڑھواؤ.
اور ایک آدمی کو مصحف دو، قرآن کا نسخہ دو جس میں زبر زیر لگا ہوا، وہاں سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تیسرے بندے کو دو اور یہ زبر زیر بالکل ہٹا کے اس کو لکھ کے دو، وہاں سے پڑھے۔ آپ بتائیے کہ تینوں جو پڑھیں گے، تینوں میں کی جو میننگ ہے کیا وہ فرق ہوگا؟ مانا تو دور کی بات ہے، ساؤنڈ میں بھی فرق نہیں ہوگا، تلفظ میں بھی فرق نہیں ہوگا، قرأت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ نئی چیز تھی جو بعد میں ایڈ کی گئی تو فرق کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے بتاؤ نا، دماغ لگا سوچو کہ اگر قرآن میں تم کہتے ہو زبر زیر نیا ایڈ کر دیا گیا، تو ایک بندہ جو بغیر زبر زیر کے پڑھ رہا ہے وہ بھی اسی طرح کیوں پڑھ رہا ہے جو زبر زیر والا پڑھ رہا ہے؟ دونوں میں فرق کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ اگر بعد میں ایڈ کیا گیا ہوتا تو فرق ہو جاتا نا۔ اب مثال کے طور پر قرآن میں کوئی ایک کسی بھی آیت میں ایک لفظ آپ بڑھا دیجئے جو پہلے سے نہیں تھا، تو بڑھا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معنی یہاں کا وہاں ہو جائے گا، ذرا سا بھی ادھر کریں گے معنی ادھر کا ادھر ہو جائے گا۔ لیکن آپ الحمد بسم اللہ سے لے کر جو ہے آخری سورہ ناس تک سب میں زبر زیر لگا دیا اور کوئی معنی میں کوئی فرق ہی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی ایسے پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے۔ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز نبی کے دور میں لکھی ہوئی نہیں تھی، آج لکھی گئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج لکھی گئی ہے تو آج لکھی گئی ہے تو یہ چیز لکھنے سے بعد میں جو چیز پہلے سے موجود ہے، پہلے سے کوئی چیز موجود ہے تو بعد میں لکھنے سے وہ چیز نئی نہیں ہو جائے گی۔ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے لکھی ہوئی، ابھی دیکھیے سورج چاند پہلے سے موجود ہے، میں اپنی ایک کاپی میں لکھ دوں سورج چاند، تو میرے لکھنے سے کیا وہ آج سورج بنا ہے، آج چاند بنا ہے؟ بھائی پہلے سے موجود ہے، میرے لکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، جو چیز پہلے سے موجود ہے تو میں لکھ دوں گا تو کہ وہ آج کا ہو جائے گا، آج کا نہیں ہو جائے گا۔ دوسری مثال یہ دیکھیں کہ میں آج جو کچھ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ اگر کوئی لکھ دے، ہم لوگ اردو لکھتے ہیں نا، اردو میں زبر زیر نہیں ہوتا ہے، اردو پیپر آتا، نیوز پیپر انقلاب ممبئی میں روزانہ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کہاں زبر زیر ہوتا؟ زبر زیر نہیں ہوتا، لیکن اردو مادری زبان پڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کو یہ ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ ریکارڈ ہے، اگر 10 سال کے بعد کوئی لکھے، اس کو لکھ لے، یا مان لو آج میں لکھ کے دے دوں، 10 سال بعد اس میں زبر زیر لگا دے، تو کیا اس میں کچھ بڑھ جائے گا؟ کچھ گھٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی ہے، ورنہ پھر آپ زبر زیر کیا؟ آپ کو تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو قرآن کی حروف ہیں، جو قرآن کی حروف، یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ صحابہ نے بنائے۔ یعنی یہ آپ کی اصول کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی حروف بھی یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، یہ تو صحابہ نے لکھا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا جبرائیل علیہ السلام کو، اس میں زبر زیر لکھا ہوا نہیں تھا، حروف بھی لکھے ہوئے نہیں تھے۔ آپ زبر زیر کی بات کرتے ہیں نا کہ بعد میں لکھا گیا، میں حروف کی بات کرتا ہوں، حروف کب لکھے گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو؟ نہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، کیا وہ لکھ کے کوئی کاپی دیا، کوئی نسخہ دیا لکھ کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن وصول کیا، جو سنا جبرائیل علیہ السلام سے، وہ لکھا ہوا قرآن نہیں پڑھا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے بتایا تھا۔ یہاں بھی حروف نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن بتایا، پڑھایا۔ اب اللہ کے نبی بھی حروف لکھ کے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 3 سلسلہ، اللہ رب العالمین نے قرآن جبرائیل علیہ السلام کو دیا، حروف لکھے ہوئے نہیں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ حروف لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن صحابہ کرام کو دیا، اللہ کے رسول نے لکھ کے نہیں دیا، صحابہ لکھ رہے ہیں۔ حروف کون لکھ رہا ہے؟ صحابہ لکھ رہے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ حروف صحابہ کے دور میں بنے؟ صحابہ کے دور میں یہ جو ہے صحابہ کرام نے حروف قرآن میں ایڈ کر دیا، یعنی پہلے سے نہ تھا، اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا اور صحابہ نے اس میں بڑھا دیا؟ ہرگز نہیں۔ بھئی حروف بھی اس کے جو الف با تا سے جو ہے نا، حروف بھی صحابہ نے لکھے ہیں۔ وہ حروف لکھ کے نہ اللہ نے دیا تھا، نہ جبریل نے دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ اوپر سے قرآن تلاوت ہو کر آیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے حروف۔ تو اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ نے حروف لکھا اس لیے یہ حروف، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یعنی کچھ بڑھ گیا؟
یعنی صحابہ کرام کی حروف میں قرآن کو درج کرنے سے کیا قرآن میں کچھ ایڈ ہو گیا؟ کیا آپ کہیں گے کہ سارے حروف صحابہ نے بنائے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن تھا وہ کہاں گیا بھائی؟ یہ حروف صحابہ نے بنائے، زبر زیر آپ نے بنا دیا، تو پھر قرآن گیا کہاں؟ اصل قرآن کہاں ہے؟ قرآن جو لکھا ہوا اس میں دو ہی چیز دکھ رہی ہے نا، ایک تو حروف دکھ رہے ہیں اور ایک زبر زیر دکھ رہا ہے۔ اس وقت جو نسخہ ہے ہمارے پاس دو چیز دکھتی ہے، ایک تو حروف اور ایک زبر زیر۔ حروف کس نے لکھا؟ صحابہ نے۔ زبر زیر کس نے لکھا؟ بعد کے لوگوں نے۔ تو اب اصل قرآن کہاں ہے بھائی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد کے لوگوں نے لکھا ہے، حروف کسی اور نے لکھا ہے، زبر زیر کسی اور نے لکھ دیا، تو قرآن کہاں گیا؟ آپ کی نظر میں قرآن ہے کیا؟ مجھے یہ بتا دو، کس چیز کو آپ قرآن بولتے ہو؟ کہ کیا ہے قرآن آپ کی نظر میں؟ ہاں؟ تو حقیقت میں حروف کیا ہے؟ آواز کا ایک اشارہ ہے۔ حروف جو ہوتے ہیں نا، حروف یہ اشارہ دیتے ہیں، یہ حرف لکھا گیا، مطلب آپ کو منہ سے یہ آواز نکالنی ہے، یہ لفظ آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو حروف الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ زبر زیر یہ جو ہے اشارہ کرتے ہیں قرأت کی طرف سے، کہ کس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ زبر زیر بھی جس طرح سے حروف صحابہ کرام نے لکھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن میں کچھ بڑھا دیا، کوئی ایجاد کر دیا، اپنی طرف سے قرآن میں کچھ ایڈ کر دیا۔ تو جس طرح صحابہ کرام نے حروف لکھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ کرام نے قرآن میں کچھ بڑھا دیا۔ ایسے ہی بعد میں اگر کسی نے زبر زیر لکھ دیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد میں کسی نے کچھ بڑھا دیا۔ حروف بھی پہلے سے تھے اور زبر زیر بھی پہلے سے تھے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھا بعد میں گیا، بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھا بعد میں گیا۔ تو لکھنے کی اجازت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اسے لکھو، یہ حق ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ حروف بھی نکلتے ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں، وہ حروف۔ اور جب کوئی لفظ ادا کیا جاتا ہے تو آواز کو اونچی کرنے کو زبر بولتے ہیں، نیچے کرنے کو زیر بولتے ہیں، گول کرنے کو پیش بولتے ہیں، اسی کو زبر زیر پیش بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ادا بھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ایسے نکلے ہیں، یعنی جن کو ہم حروف بولتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے منہ سے نکلے، اور جن کو ہم زبر زیر بولتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اس منہ سے جو بھی نکلے لکھ لو، اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ حق، یہ اس منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے، لکھو اس کو۔ تو ثبوت تو موجود ہے لکھنے کا، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ یہ کیسے بدعت ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت موجود لکھنے کی، حدیث لکھنے کی، قرآن لکھنے کی، منہ سے جو کچھ نکلا۔ صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی زبر سے لکھنے کی، لیکن نبی نے اجازت دے دی، جو کچھ منہ سے نکلا اسے آپ لکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید اللہ کے وسلم نے تلاوت کر کے پڑھایا، تو حروف بھی اور زبر زیر بھی صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام نے تو لکھ لیا، لیکن صحابہ کرام نے اس تلفظ کو اپنے سینے میں قید کیا، اللہ کے نبی سے سنا، اپنے کانوں سے سینے میں قید کیا کہ اللہ کے نبی ایسے پڑھتے تھے، پھر قرآن نے آگے اس کو روایت کیا۔ تو وہ جو تلفظ ہے، زبر زیر ہے، پڑھنے کا جو انداز ہے، جو قرأت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ منہ سے جو کچھ نکلے اسے لکھ لو۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یعنی دین میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے زبر زیر سے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ قرآن میں زبر زیر لکھ دینے سے کوئی چیز نئی نہیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بدعتیں ایجاد کرتے ہو، جن کو ہم بدعت کہتے ہیں، وہ دین میں ایک نئی چیز ہے، اس کا ایک نیا وجود ہے، اس کا ایک نیا معنی ہے، اس کا ایک نیا مطلب ہے۔ لیکن جو یہ قرآن کی جو بات آپ کرتے ہیں، تو قرآن میں جب زبر زیر کی آپ بات کرتے ہیں تو اس سے قرآن مجید میں نہ کوئی چیز حذف ہوتی ہے، نہ کوئی چیز اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کے معنی مطلب میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ اس کے ثواب میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے، نہ اس کے تلفظ میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے۔ پھر کہاں سے نیا آ گیا بھائی زبر زیر؟ اس کو نیا کیسے بول رہے ہیں آپ؟ کیا زبر زیر قرآن کا جو معنی تھا اس کو بدل دیا؟ نہیں۔ قرآن کی جو تاثیر سے اس کو بدل دیا؟ نہیں۔ قرآن کا جو تلفظ تھا اس کو بدل دیا؟ نہیں۔ کچھ بھی چینج نہیں ہو رہا ہے، پھر اسے آپ نیا کیسے بول سکتے ہیں کہ کچھ نئی چیز ایڈ ہوئی؟ بالکل نئی چیز ہے، پرانی چیز تھی، پہلے سے چیز تھی، وہ پہلے ہی سے وہ چیز تھی، بس یہ کہ پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی، بعد میں اس کو لکھ لیا گیا۔ حدیثیں بھی تو بعد میں لکھی گئی ہیں، بہت ساری حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، تو کیا کہیں گے یہ حدیثیں بعد میں ایجاد کی گئی ہیں؟ آج کی حدیثوں میں بھی زبر زیر لگا ہوا، تو نبی کے دور میں حدیث نہیں تھی، نبی نے نہیں ارشاد فرمائی تھی؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ حدیثیں لوگوں نے بنائی اپنی طرف سے؟ من گڑت موضوع حدیث کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جس آدمی نے گڑھا ہو، گڑھنے کا کیا مطلب؟ لکھا ہو،
یعنی آپ کے منطق سے تو ان ساری حدیثوں کو موضوع بول دو جسے لوگوں نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ نبی کے دور میں یہ نہیں لکھا گیا. نبی کے دور میں کچھ حدیثیں لکھی گئی تھی، اس سے انکار نہیں، لیکن ساری حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی. تو جو حدیثیں نبی کے دور کے بعد لکھی گئی تو کیا وہ نبی کی حدیث نہیں ہے؟ نبی کی بات نہیں ہے؟ تو لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی، وہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ جاتی. بھائی پورا قرآن لکھا ہوا، پورا دین لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ان کے شبہ کا جواب تھا، جس سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے، الزامی جواب دینا چاہتے تھے کہ یہ دیکھیے دین میں یہ بھی چیزیں بدعت ہے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز کیا ہے؟ بدعت نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے، نماز میں جو نیت آپ نے بات کی یقیناً وہ بدعت ہے، کیونکہ وہ عبادت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پہ چلائے، ان تمام ہر قسم کی بدعت و خرافات سے بچائے.